बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। अभी से कुछ देर पहले मैं बहुत सारी ऐसी ज़रबुल मिसल थी जो कि पढ़ रही थी मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो एक ऐसी ज़रबुल मिसल जो आपने भी सुनी है बचपन से ऑनवर्ड, अब तक हम सब सुनते आ रहे हैं। तब पता नहीं होता था कि किसके ऊपर ये फिट बैठती है, तो अब समझ आना शुरू हुआ है। वो मैं पढ़ रही थी मशहूर ज़रबुल मिसल के भानमती का कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। बस हुई सोचा आप लोग अपनी सोच में आज़ाद है कि आप लोग किसके ऊपर इसको फिट करना चाह रहे हैं। एनीहो, बड़ी खबर ये है कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई जमात जो है उसको जन्म दे दिया। एक वजूद में नई जमात आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा था उसका बनेगा क्या। एक और नई पार्टी जो है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना दी गई है। शायद आप लोग मुझसे इख्तलाफ करें कि मैं इसे ख़ुदकुश धमाके के तौर पे क्यों कहूँगी। ख़ुदकुश धमाका है ये। परवेज़ खटक ने कोई हिफाजती जैकेट नहीं पहनी। एक ऐसा शख्स जिसको मुदब्बर के तौर पे देखा जाता है सियासत में, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में परवेज़ खटक साहब के बारे में ये सोचा जाता है कि वो सियासी फ़ैसले करने में बड़ी सलाहियत से काम लेते हैं, बड़ी बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं। तो वो परवेज़ खटक साहब जो कि बड़े दाना समझे जाते हैं सियासत के अंदर, उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को वजूद दे दिया। जन्म हो गया। 50 के करीब एमएनएज़ एमपीज़ जो एक्स थे वो इसमें शामिल हो गए हैं। परवेज़ खटक साहब ने हिफाजती जैकेट नहीं पहनी और धमाका कर दिया। इस धमाके के नतीजे में सब कुछ मलिया मेट होगा। इसमें परवेज़ खटक साहब का अपना कद काठ, सियासी कद काठ, वो भी मलिया मेट हो जाएगा। उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी वो मलिया मेट हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही होगा। ज़रूरत क्यों पड़ी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाने की? कहते हैं कि ऊँट को पहाड़ पे चढ़ा देना, या कहा जाता है कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा। इस किस्म के मुहावरे अब समझ आना शुरू हुए हैं। क्या हुआ असल में? किस्सा ये हुआ कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का पूरा फोकस पंजाब के अंदर था वो अब तहरीक इंसाफ के अंदर हमें नज़र आ रहा है। केपीके को लेके, केपीके के अंदर बड़ी जो हलचल मची हुई है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बासलाहियत सियासतदान समझा जाता है वो परवेज़ खटक है। क्योंकि इमरान खान की जो मकबूलियत थी, या उनका वोटर था, या उनके जो चेहरे थे बड़े, वो तहरीक इंसाफ से जितने भी लोग रिलेट कर रहे थे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से नहीं टूटे। उन्हें बड़ी कोशिश की गई किसी तरह से तोड़ा जाए, यहाँ पे भी उनकी जो पावर है उसको शेयर कर दिया जाए, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। उसके लिए ना लोग तैयार थे, ना पीटीआई के अपने चेहरे तैयार थे। तो फिर इसमें चुनाव हुआ परवेज़ खटक साहब का। उनको ये एहसास दिलाया गया कि केपीके के जो किला है उसके असल फाते तो परवेज़ खटक साहब आप हैं। और परवेज़ खटक साहब माजी के कुछ फ़ैसलों पे इमरान खान से नाराज़ भी थे। इसीलिए ये एक इंतकाम था। इंतकाम की आग में जब इंसान डूब जाता है तो फिर उसको नहीं पता होता कि वो क्या फ़ैसले ले रहा है, क्या कर रहा है। पाकिस्तान में हर कोई हमें इंतकाम में डूबा हुआ नज़र आता है। कौन कौन इंतकाम की आग में जल रहा है उसका फ़ैसला भी मैं आप पे छोड़ देती हूँ। मगर परवेज़ खटक की हद तक वो भी इंतकाम की आग में जल रहे थे। ये इंतकाम की आग कब शुरू हुई? ये इंतकाम की आग शुरू हुई उस वक्त जबकि असम्बलियों को तहलील किया गया। परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब से नाराज़ भी थे और ये फ़ैसला उन्होंने सराहा भी नहीं, मगर ना चाहते हुए बादल नौखास्ता इस फ़ैसले को उन्होंने कबूल किया। वो फ़ैसला था खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का। परवेज़ खटक साहब चाहते थे कि उनकी गवर्नमेंट केपीके के अंदर बाकी रहे। वो जो इक़्तिदार को इंजॉय कर रहे हैं वो उसी तरह से 5 साल अपनी मुद्दत को पूरा करे। एक लिहाज से उनका फ़ैसला सही था कि शायद हमारे पास कोई वापसी का रास्ता एक बाकी बचा रहना चाहिए। मगर इमरान खान साहब ये समझते थे कि जो फ़ैसला उन्होंने किया है वो ज़्यादा मुदब्बिराना है, कि दोनों असम्बलीज़ को तहलील कर दिया। वो असम्बलीज़ तहलील हो गई। असम्बली तहलील क्यों की? बेसिकली इंतकाम यहाँ से शुरू हुआ और फिर इस इंतकाम के बाद परवेज़ खटक साहब अंदर ही अंदर जल रहे थे। फिर जिन लोगों ने ये फ़ैसला करवाया परवेज़ खटक साहब से, उन्होंने कहा कि आप तो फाते हैं, वोटर भी आपका, सपोर्टर भी आपका, पार्टी भी आपकी, केपीके में नाम भी आपका, तो चढ़ जाइए सूली। तो परवेज़ खटक साहब ने सूली पे चढ़ने के फ़ैसले को एक्सेप्ट कर लिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बना दी गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से अगर हम कुछ शवाहिद अपने पास रखें तो मुझे ये बताइए कि पीटीआई का वोटर तो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। और इस चीज़ का फ़ैसला कौन करेगा? उसूलन कौन फ़ैसला करेगा इस बात का
کہ کسی ایک شخص کو مائنس کر دینے کے بعد یا ہٹانے کے بعد یا پی ٹی آئی کو یا اس سیاسی جماعت کو تہس نہس کرنے کے بعد کسی دوسرے کی گنجائش بنے گی؟ اس کا کون فیصلہ کرے گا؟ اس کا فیصلہ کوئی فیصلہ ساز نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ اصولی طور پہ زمینی حقائق کریں گے۔ زمینی حقائق کیا ہے کہ عمران خان کو جتنا تھکایا جا رہا ہے وہ اتنا ہی تیزی سے بھاگ رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بھاگنا بگوڑے والا نہیں ہے، یہ ان کیسز کو فیس کر رہا ہے وہ، اور گرفتاری کا خطرہ بھی ہے اس میں، جان کا خطرہ بھی ہے اس میں، نااہلی کا معاملہ بھی ہے اس میں، مگر وہ بوڑھا آدمی چلتا جا رہا ہے، وہ ایک لیڈر کی طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ مختلف طرح کے تھپیڑے اس کو پڑ رہے ہیں آ کے، مگر وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہیں گے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں نے ایک بڑا تفصیلی ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے وہ بہت جلدی کسی دوسرے کی طرف ٹرن نہیں ہوتا، مڑتا نہیں ہے۔ قبائلی معاشرے کے اندر یہ بڑا کم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آیا ہے کہ کسی ایک ہی جماعت کو 2 سے 3 مرتبہ موقع دیا گیا ہو، اور خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کو یہ موقع ملا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک بڑی عام رائے یہ ہے کہ عمران خان نے 100% وعدوں میں سارے نہ صحیح مگر 50% اپنے وعدے اس نے پورے کیے ہیں، اسی لیے لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب پرویز خٹک کو توڑنے کے ساتھ اور پھر محمود خان کو ساتھ ملا دیا، چند اور لوگ بھی ساتھ مل گئے ہیں، تو یہ کمپنی اتنی جلدی نہیں چلے گی۔ ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی جو سیاسی ہسٹری ہے اس سے کچھ زیادہ نہیں سیکھتے۔ کسی بھی مقبول جماعت کو جب تہس نہس کرنا ہوتا ہے یا اس کا صفایا کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو توڑ کے کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے ان کو تشکیل دے دیا جائے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے سے گروپ جب بھی پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں وجود میں آئے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ اپنا جو مقررہ کام یا جو ہدف ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد یہ خود بخود جو ہے وہ ٹھس ہو جاتی ہیں، یہ ان کے اندر سے ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو ان جماعتیں استحکام پاکستان پارٹی ہو گئی یا پھر اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہو گئی، ان کا وجود بس وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت پوری ہونے کے بعد یہ تہس نہس ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ میں اسی لیے اسے خود کچھ دھماکہ کہہ رہی ہوں کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے جو رہی صحیح ساکھ تھی ان کی تحریک انصاف میں شامل ہونے کے حوالے سے یا تحریک انصاف کے لیڈر کی حیثیت سے، وہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ایک اور بھی بڑا قصہ ہے، بڑے کم لوگ اس کی ڈیٹیل میں گئے ہوئے ہوں گے، کہ پرویز خٹک نے جو کے پی کے اندر لابنگ شروع کی، اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات کچھ خراب ہوئے، شوکاز جاری ہوا، جواب نہیں ملا، جب تصدیق ہو گئی کہ یہ سب یہ سرگرمیاں کر رہے ہیں پرویز خٹک کے پی کے اندر، تو پھر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ایک یہ بھی انتقام تھا پرویز خٹک صاحب کو۔ پرویز خٹک صاحب نے بڑا ایک اوپن چیلنج دیا عمران خان کو کہ اگر آپ میں اتنی تڑ ہے، ہمارے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اتنی تڑ ہونا، تو وہ کہتے کہ اتنی تڑ ہے آپ کے اندر تو آ کے نوشہرہ کی سیٹ پہ میرے ساتھ لڑ رہے۔ اس پہ اس ایک چیلنج کے بعد 2-3 بڑے بڑے سرویز ہوئے ہیں نوشہرہ کے ان حصوں میں، تو اس میں پتہ چلا ہے کہ خان کو تو پھر ووٹ مل سکتا ہے، پرویز خٹک صاحب کا کوئی ووٹ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ، پی ٹی آئی کی سپورٹ عمران خان کی ہے۔ وہ پرویز خٹک ہو جائے، وہ جہانگیر ترین ہو جائیں، وہ فواد چودھری ہو جائیں، اے بی زی کوئی بھی شخص ہو جائے، محمود خان ہو جائیں، کوئی بھی لوگ ہو جائیں، تو جو اس کی سپورٹ اور اس کا ووٹ ہے وہ عمران خان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ مبینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں، پرویز خٹک نے اپنے انتقام کی آگ میں اس جماعت کے ساتھ بھی رابطہ کیا جس کے بارے میں مغلظات کہی جاتی رہیں۔ انہوں نے نون لیگ سے پس پردہ رابطہ کیا کہ آپ میرے ساتھ ڈیل کریں، پنجاب کے ساتھ کے پی بھی آپ کا، مطلب بندر مار ذرا چیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے بھی آپ کا، کیونکہ اس کا اصل فاتح تو میں ہوں، کے پی کے اندر جو ووٹ ہے، جو الیکٹیبلز لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر نون لیگ نے انہیں جھنڈی کرا دی، کیونکہ نون لیگ یہ بات بڑی اچھی طرح سے قبائلی معاشرے کی بھی جانتی ہے۔ دوسرا ان کو یہ پتہ ہے کہ نون لیگ کی جو جگہ ہے وہ پنجاب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ کے پی کے اندر آلریڈی بڑے حصے دار موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر کوئی بڑا حصے دار نہیں ہے نون لیگ کا سوائے پی ٹی آئی کے، مگر کے پی کے اندر حصے دار بہت زیادہ ہے۔ کے پی میں اے این پی کو بھی اپنا حصہ چاہیے، کے پی میں جے یو آئی فے کو بھی اپنا حصہ چاہیے، کے پی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا حصہ چاہیے، کے پی میں پی ٹی آئی اپنے آپ کو مضبوط قلعہ اپنا سمجھتی ہے، تو وہاں پہ 4-5 حصے دار ہے، اس لیے انہوں نے ان کو جھنڈی کرا دی ہے۔ تو
اب KPK کے اندر جو ہوگا وہ تو پبلک دیکھے گی. کہانی یہاں بھی تھی کہ پہلے یہ سارا جو ماجرا ہوا، کہانی یہاں تھی کہ پیغام بھیجا گیا کہ راستے سے ہٹ جاؤ. عمران خان نے ہٹنے سے انکار کر دیا، پھر کہا چلو مائنس ہو جاؤ، تحریک انصاف کی گنجائش بنی رہے گی. عمران خان نے مائنس ہونے سے بھی انکار کر دیا. اب جو سوچا جا رہا ہے، سوچا یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے اندر ہم شامل کریں گے، مگر اس کو اس طرح سے شامل کریں گے کہ اس کے اندر 9 مئی کا بیانیہ بہت زیادہ مضبوطی سے ہم لوگ لے کر آئیں گے اور کچھ اس کو دہشت گردانہ طریقے سے پیش کریں گے، جس کے بعد ووٹر اور سپورٹر دونوں ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ملک دشمن جو عناصر ہیں ان کو ہم اپنا ووٹ نہیں دیں گے. عوام کا ووٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ ملک دشمن عناصر کون سے ہیں. یہ عوام ہی فیصلہ کرے گی اور اصولاً یہ فیصلہ انہی کو کرنا چاہیے. اب پچھلے کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کسی بھی سرمنی میں جاتے ہیں، کہیں تختی گاڑنی ہوتی ہے، کوئی فیتہ کاٹنا ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، تو آج کل وہ مٹھائی کے لفظ بڑے یاد کر رہے ہیں. جب بھی وہ IMF کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سب کے فیورٹ لڈو پیڑوں کی بات کرتے ہیں، ہم سب کے فیورٹ حلوے کی بات کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کوئی مٹھائی نہیں ہے، بڑی مشکلات ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جب بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ حلوے، مٹھائیاں، لڈو پیڑے، یہ سارا کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. اب چونکہ KPK اس کا اصل مرکز ہے تو اس میں ہو کیا رہا ہے، پاکستان کی سیاست کا بھی کینوس آپ کو بتاتی ہوں اور KPK کا کینوس بھی آپ کو بتاتی. KP میں نے آپ کو بتا دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو یہ اعتماد اور وعدہ چاہیے کہ وہ صدر بنیں گے اس ملک کے، مگر KP کے اندر ان کا حصہ اتنا ہوگا کہ ان کا سندھی تو ابھی ہے وہاں پہ گورنر، مگر وہ یہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا یا پھر اکرم درانی صاحب، ان دونوں میں سے 2 نام سامنے آ رہے ہیں جو فیورٹ ہیں ان کے، کہ ان کو پھر KP میں وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. میاں نواز شریف صاحب کو کیا حصہ پاکستان کے اندر چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا اور جو مریم بی بی ہیں ان کو آپ اس طرح سے کریں کہ پنجاب کی چیف منسٹر بنا دیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں پنجاب کی. اب شہباز شریف کی فیملی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی، وہ بار بار جو ہمیں نظر آتا ہے بڑا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر ہماری پاک افواج کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، ہر چیز میں ان کو وہ ایک زبردست گریٹیٹیوڈ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اگلے وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. حمزہ شہباز جو پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، حمزہ شہباز 2 دن میں بہت زیادہ نظر آئے ہیں. اب الیکشن قریب ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے والا ہے، تو حمزہ شہباز خود کو اب پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے بڑا سامنے آ رہے ہیں. زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ زرداری صاحب چاہتے ہیں مجھے ملک کا صدر بنا دیا جائے ایز یوزول، اور جو ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہ بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے گا. اب آصفہ بھٹو ان کی ہمشیرہ بلاول کی اور زرداری صاحب کی صاحبزادی وہ جاپان بھی گئی تھی، اس کے بعد بڑی کمپین چلی کہ جی حکومتی خرچے کے اوپر یہ لوگ باہر میں جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، آفیشیل میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں. آصفہ بھٹو کو بھی سندھ کی حد تک لانچ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ ان کو یا تو CM سندھ بنا دیا جائے اگر مراد علی شاہ صاحب ایگری ہو جائے، اگر نہیں تو پھر کوئی دوسرا لیکن بڑا ڈیزگنیشن ان کو الاٹ ہو سکتا ہے. اب پاکستان کے اندر یہ ساری بندر بانٹ ہے، یہ وہ مال غنیمت ہے جو PTI کو ہرانے کے بعد یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے حصے میں آئے گا. باتیں ہوتی ہیں جب ہم اپنے پاکستان کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں جی چاند تارے توڑ کر لے آئیں گے، ایٹم بم ہم نے بنا لیا، دنیا کو فتح کر لیں گے. جب اقتدار کی بات آتی ہے تو یہ وہی بندر بانٹ، 2-2 ٹکے والی بندر بانٹ ہو رہی ہوتی ہے. بات ہوتی ہے عوام کی، مگر عوام کو رایا کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اور سیاستدان ہمارے بادشاہوں کی طرح رول کرتے ہیں ہم پہ، مگر جب باتیں ہوں تو وہ بڑی اونچی اونچی. جاتے جاتے ایک اور محاورہ مجھے یاد آ گیا، آپ لوگوں کی نظر کر دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. مجھے معاف کیجیے گا اگر کسی کو ناپسند آیا ہو، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.